पे कीचड़ उछालने की वहाँ पे बात नहीं हो रही अच्छा थी। ये बदयांती ये मामले को समझाने की कोशिश की गई थी वहाँ पर, और उसके नकूश मिलते हैं कुतुब में। दूसरे अच्छा नकूश, इसका भी नक्शा निकाल के देना। अब आप इस तरह की 5-10 और निकालनी शुरू कर देंगे अपनी बात को बचाने के लिए। आप अपनी गलती क्यों नहीं तस्लीम करते? आप अपनी, अगर आप मिर्जा साहब पे इन बातों पे एतराज़ करते हैं तो सबसे बड़ा तो आप पे ये एतराज़ बैठता है जो आप दिन रात काम करते रहते हैं। आप या तो कहें कि मैं गलत करता हूँ, मैं तो ठीक है, जो बात गैरती आप करते रहते हैं दिन रात, उसको भी तो कहे ना कि आप मैं गलत करता हूँ ये काम। ये होती है, मेरी बात सुने, बदयांती ये होती है कि एक चीज का वहां पर वजूद ही नहीं है और मिर्जा साहब उसमें वो डाल रहे हैं। ये आपकी डेफिनेशन बदयांती की कोई किसी जगह पे कबूल नहीं है। अच्छा आपकी क्या डेफिनेशन है? बदयांती क्या होती है? बदयांती किसी की तहरीरात को इस्तेमाल करके या किसी के उसमें से कोई गलत मानी निकालना, गलत मानी निकालना, गलत मफहूम चढ़ाना, गलत नताइज उसे निकाल कर दूसरे पे इल्जाम ठोक देना कि उसने ये काम किया। बदयांती है तो ये क्या है जो मिर्जा साहब ने लिखा है कि मसीह मौद जब आएगा तो उस पर कुफर के फतवे लगे? हदीस में आता है, कौन सी हदीस में आता है? वही यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही, ना किसी पे इल्जाम कीचड़ लगाने की ये बात कौन सी नहीं हो रही। हदीस में आता है कि मसीह मौद जब आएगा तो उस पर कुफर के फतवे लगेंगे? हदीसों में, सही हदीस में आता है? नहीं, ये आप अपनी ज़ात को बचाने के लिए आप इस तरह की तहरीरात जो किसी मफहूम के मुताबिक लिखी गई हैं आप उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। वो मुझे पता है आपकी आदत इस तरह की है। आप 300 यूरो हार के गए यहाँ पर अपने इस बात झूठ पे। को कभी नहीं तस्लीम करेंगे कि मैं ये गलत काम करता हूँ, दूसरों को भी कराऊँ। ये कैसर साहब जैसे बंदे जो कभी अहमदियों के साथ रह के गुमराह नहीं हुए थे, आपकी सोहबत में आते ही ना छानबीन की किताबें ना खोली, आपकी वो बयानबाजी से मुतासिर होकर आपकी सोहबत में बैठ के जी वाह इसका तो इसने पूरी रूहानी खजाइन पढ़ी, इन्हों सब कुछ पता है तो गल भी बड़ी सोहनी करता है तो बस यही मेरा पीर है। तो मैं छो मेरी जी उम्र गुजरी है, डॉक्टर नाल इलाज भी कराया अहमदियां कोलों, सारे अच्छी तरह पेश आते सी, ना मैंने कुछ कहते सी, ना हमला करते सी इस्लाम ते, सारी इस्लाम दी गल्लां करते सी। उन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं मिर्जा साहब के झूठ, उन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं। और भाई अगर झूठे के पैरोकारों में झूठ ना नजर आए तो वो शख्स झूठा नहीं हुआ करता। अगर पैरोकार उसको नजर आए कि सब नेक थे, अच्छे लोग थे, पैरोकार सारा दिन झूठ बोलते हैं, अच्छा बर्ताव कर रहे थे, रसूल थे, शाबाश इब्राहिम साहब। पैरोकार तो सारा दिन बात है। अगर कोई झूठा हो तो क्या उसकी नस्लें सच्ची निकलती हैं, अच्छी निकलती हैं? उसकी नस्लें भी झूठे कौन सी अच्छी है? वो पूरा उम्र रहा है अहमदियों के साथ, वो कहता सब अच्छे लोग थे। भला कैसर की बात कर रहा हूँ यार, अभी आपके किसके साथ रहे हैं? जिनसे वो बचपन में खेलते थे। मैं जिनके साथ रहा हूँ, जिन डॉक्टर्स के पास में जाता था वो अहमदी थे, वो ऐसे नहीं थे जैसे ये टिकटॉक। उल्टी नहीं करवाई तुसा, उल्टी नहीं करवाई, मुक्का नहीं मारिया कंड पे, मुक्का मारदा ना सारे आगे से उल्टी होई है ना, की कर दियो अपना कैसर साहब। जिन्नू मर्जी मेरे सामने ले आओ, डॉक्टर ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਜਿਹਨੇ ਉਲਟੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਉਤੇ ਉਲਟੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਉਲਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋਕ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਅੱਛੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੀ ਆਪ ਦੂਜਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਦੇਖਣਾ ਕੈਸਰ। ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਝੂਠਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। तो ਤੁਸੀਂ ਟੂਥ ਸਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, मैं फिर बात करूँ। आप बात करें अतान भाई, आप सही बात कर रहे हैं ये, ताकि इनको पता चले इनकी कितना जो करते हैं। क्या यार सही बात है भाई, मिर्जा साहब ने बजाती भी झूठ बोले कि नहीं बोला? ट्रुथ सीकर मिर्जा साहब ने झूठ बोला कि नहीं बोला? आमिर भाई कल इन्होंने एक हदीस पेश की। अच्छा हमें नज़ीर साहब तमीज़ से बात करनी है तो करें, फिर मैं चला जाता हूँ। चलो जी, मैं फिर उस तरह करूँगा जहाँ पे जब आप जैसे गालीबाज लोग नहीं होंगे। तू कहना तमीज से बात करें, 300 यूरो मेरे के हार के तो कहना तमीज से बात करें। नहीं तो सीकर साहब 300 यूरो जी भी पता नहीं, ज़नाना तरीके से बोलने का तरीका है इनका, पता नहीं। अच्छा बात ये है देखें, हाँ जी बात भाई 300 यूरो तुसा उस गलती दे बदले रहे हो जेड़ा मिर्जा साहब एक मिनट रुक जाए हमें नज़ीर साहब, एक तो आपको भी जब आएगा, मसीह मौत जब आएगा तो उस पर कुफर के फतवे लगेंगे।
वो कहाँ लिखा हुआ है बस MCA दौरा ही पड़ा मौत? रहता है आपको। कौन सी थी इसमें अच्छा, लिखा हुआ ये है? कह देन कि मिर्जा साहब ने गलत लिखा मैं सी 300 यूरो मैं उन्हें पा देना अपने अकाउंट च ना वापस जाओ गल करो बस मान जान के उन्होंने गलत लिखा है हाँ कह दें झूठ बोला है तो 300 वापस देना जाओ। अच्छा कल इन्होंने बात नहीं करेगा ये, इस रवायत पे बात नहीं करेगा। मैं सच सारे बता रहा हूँ। बंदे इस बात पे करते हो। एक आमिर नज़ीर साहब को बात करने दे बिलाल भाई प्लीज। आमिर भाई कल मेरा और ट्रूथ सीकर साहब की बात हो रही थी, एक रवायत इन्होंने पेश की कि जिसको हदीस का, उस हदीस पे अगर हम बात करना नहीं मैं PS काली साहब से पूछ लेता हूँ और रवायत। जी बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल पूछ ले पूछ ले। अच्छा जी PS काली साहब। जी जी बोलें। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दो वालेकुम सलाम। एक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का के कॉल हैं, वो आपसे मैंने पूछने थे। एक तो ये है कि ये ना कहो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन है, नहीं ये तो कहो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन है, लेकिन ये ना कहो कि उनके बाद कोई नबी नहीं। ये कॉल जो है इसका आप बता सकते हैं इस बारे में? ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का कॉल है। जी जी है, लेकिन ये ज़ईफ़ है, मुनक़ते जो है मौक़ूफ़ रिवायत है। ये ज़ईफ़ है, ये आप ये कहाँ पे मौजूद है, इसका आप दे सकते हैं? हाँ कि आपको किस जगह ज़रूर मिल पे? जाएगा, ज़रूर मिल जाएगा। और इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ये सहा सत्ता में तो नहीं है ये, लेकिन किसी और किताब में अगर है तो उसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो ज़ईफ़ हो गई। जी जी इस वजह से नहीं ज़ईफ़ होती, किसी और किताब में हो तो इस वजह से नहीं ज़ईफ़ होती। आमिर नज़ीर साहब 1 मिनट रुक जाएं आप, 2 मिनट रुक जाएगा। नहीं तो आपको बात पता ये है ज़ईफ़ कि किस वजह से होती है रवायत? वही मैं इनको, क्योंकि ये कल कह रहे थे क्योंकि सहा सत्ता में नहीं है, तो मैंने नहीं उनको यही मैं बता रहा था यही पूछ रहा हूँ पीर काली साहब से कि सहा सत्ता में अगर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ईफ़ हो गई, वो सनद देखनी पड़ती है हाँ उस हिसाब से। और ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ज़ईफ़ हदीस है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी की सारी आप रद्द कर लें। जो ज़ईफ़ हदीस अगर कुरान के मुताबिक है और अगर दूसरी अहादीस के मुताबिक है तो आप उसको आराम से रद्द नहीं कर सकते। एक बात मेंशन कर दूं, जो आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने आपको ये नहीं कहा था सियासत, मैंने आपसे कहा था ये कौन सी हदीस की किताब में मौजूद है, मैंने ये नहीं कहा था सियासत। वो भी पीर काली साहब से क्लियर कर ले, वो पीर काली साहब बता रहे हैं, लेकिन ठीक है आमिर भाई, देखिए मेरी बात साहब बता सुनिए। रहे जी। तो एक हदीस है मौक़ूफ़ रिवायत। मौक़ूफ़ रिवायत उसको कहते हैं जो कौल हो सहाबी का, नबी की बात ना हो। ठीक, अब ये मंसूब है उम्मुल मोमिनीन जिसके रावी हैं जुरैर बिन हाज़िम अन आयशा क़ालत क़ूलू ख़ातमुन नबिय्यीन वला तक़ूलू ला नबिय्य बअदहू। अब ये मुनक़ते रिवायत है उम्मुल मोमिनीन की और हाज़िम की, जुरैर बिन हाज़िम की मुलाकात साबित नहीं, मुनक़ते रिवायत है। इसलिए इस हदीस को, इस रिवायत को, मौक़ूफ़ रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया। भाई अगर मैं ये कहूँ, मुझे जो है मिसाल के तौर पर आपका जो खलीफा तीसरे नंबर पे हैं या दूसरे नंबर पे हैं, उन्होंने ये बात कही है, जबकि मेरी मुलाकात ही नहीं उनसे, उन्होंने मुझसे कैसे कहा? इस हदीस को रद्द कर दिया गया। ये मौक़ूफ़ है और सनद मुनक़ते है हाज़िम, जुरैर बिन हाज़िम और आयशा के दरमियान। तो आप जो कह रहे हैं जिन्होंने मरवी की है हज़रत जुबैर ने, वो और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान बीच में लिंक नहीं है, ये आप कह रहे हैं? हाँ लिंक नहीं है, और वो खुद उनकी मुलाकात भी साबित नहीं है। अब साबित नहीं है अलग बात है, लेकिन टाइम पीरियड तो सिमिलर, टाइम पीरियड जो था उनका, उसमें तो वो थे ना हज़रत आयशा के होते हुए वो थे हयात। वो अगर आप साबित कर पाएँ तो अच्छी बात है, अगर ये साबित हो जाए। नहीं हयात तो थे ना, ये तो नहीं है कि वो उनके बाद आए हैं या बीच में गैप है।
دونوں کی لائف میں 100 سال کا 50 سال کا گیپ ہے. گیپ تو نہیں ہے, وہ تو ان کی زندگی میں تھے, لیکن فرق صرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ثابت نہیں ہے. اب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, یہ جس نے کہا ہے کہ ملاقات ثابت نہیں ہے وہ کون ہے؟ محدثین جو حدیثوں پر تحکیم ہے ان کی, جن کی تحقیق ہے, جن کا وہ فن ہے. دیکھیں سند میں جو, جہاں تک آپ تھوڑا اور کلیئر کر سکتے ہیں, لیکن سند میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جس نے جس سے سنا اس میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کی زندگی میں تھا بھی کہ نہیں, اور پھر اس طرح لنک بنتے جاتے ہیں. ایسا نہیں دیکھا جاتا, یہ بات غلط ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا. بھئی آپ میرے زندگی میں موجود ہیں. ملاقات ثابت کرنا, ہر دفعہ ملاقات ثابت کرنا پڑتی ہے. ہاں بالکل, آپ میرے زندگی میں موجود ہیں, میری اور آپ کی ملاقات ہے ہی نہیں. یہ مت دیکھ لیجئے آپ ہیں امریکہ میں, میں ہوں ایران میں, میں کہہ دوں مجھے سیکر نے بتایا ہے, فون کر کے بتایا, ٹھیک ہے بات بنتی ہے. کیسے بتایا؟ اچھا, تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی اور ملک میں تھے, وہ کسی اور ملک میں تھے, ان کی ملاقات ثابت ہی نہیں ہے, ان کی ملاقات ثابت ہی نہیں ہے کہ کبھی ان کی ملاقات. نہیں, یہ ملاقات ثابت نہ ہونا, اس کی گواہی کہاں سے, دیکھیں اس کی گواہی کیسے آئے گی؟ یہ تھوڑا سا میں اس لیے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہاں سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے, ان کا دور الگ, ان کا دور الگ. سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا دور فرق ہے, یعنی یہ ان کے ہوتے ہوئے حیات نہیں تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہوتے ہوئے؟ نہیں, ان کے ملاقات ثابت ہی نہیں. جی یہی کہہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے, دوسری جو ہے وہ ابن ابی شیبہ لے کر آئے ہیں, راوی جو ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہیں. یہ بھی ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ہے مجادل بن سعید, اور اس پہ اتفاق ہے محدثین کا اور محققین اور حفاظ کا کہ یہ ضعیف ہے. ان کے جو ہے وہ جی. اچھا, میں اس میں ایک بات, آپ یہ زوریس کو میں مزید دیکھ سکتا ہوں, اگر مجھے ایگزیکٹ ریفرنس بھیجیں نا تو مجھے اس میں دیکھنا پڑے گا, لیکن یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو راوی کرنے والا ہے وہ کتنا ڈیپینڈیبل ہے, جو روایت جو آگے سے بات پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی دیکھا جاتا ہے. اب وہی تو بتا رہا ہوں نا کہ وہی بتا رہا ہوں, مجادل بن سعید, اس پہ اتفاق ہے حفاظ کا کہ یہ ضعیف راوی ہیں, ان کی بات نہیں مانی جاتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ مجھے نا اس کا بس ریفرنس دے دیں, میں اس پہ اور مزید کر لوں گا, کیونکہ ڈفرینٹ جو ہے نا جو فرقے ہیں. اب جیسے شیعہ جو حضرات ہیں وہ سنیوں کی حدیث ہی مانتے ہیں, سنی حضرات جو ہیں وہ شیعوں کی کئی حدیث ہی مانتے ہیں, تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں, آپ اس کا ریفرنس دے دیں. لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحابہ سے یا اس زمانے سے آ رہی ہے, یہ کوئی جماعت احمدیہ نے کوئی پبلش نہیں کی. اور اس ہم میں نے کب کہا ہے یہاں جماعت احمدیہ نے, بھئی ہم نے کب کہا, سن تو لو. ہاں جی, میں بات یہ ہے کہ آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ کے ضد میں یہ کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو پہلے سے ان پہ تحقیق موجود ہے نا, آج نہیں ہوا, پہلے سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں. ہاں نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث کا موجود ہونا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ صحابہ ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ نہیں لا نبی بعدی, کوئی کسی نبی کا انتظار نہیں کر رہا تھا, لیکن یہ آپ کے حدیث میں اور آپ کے اقوال ذری میں یہ باتیں موجود ہیں, اور جماعت احمدیہ سے پہلے کی ہیں, جس میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ جو خاتم النبیین تو کہو, لیکن یہ نہ کہو کہ وہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ بھی چیز امپورٹنٹ ہے کہ یہ ساری آپ کو ملتی ہیں یہ باتیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ایک حدیث اور ہے, لیکن آگے یہ بھی بات کرو نا, ایک منٹ رسا, آگے یہ بھی بات کرو, یہاں کہہ کے رک نہ جاؤ, آگے یہ بات کرو کہ یہ ثابت نہیں ہے, صحیح روایتیں نہیں ہیں, یہ بھی تو بولو. ہاں, یہ آپ نے جو نہیں, صحیح روایت نہیں, آپ نے کہا ہے کہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے, ضعیف روایت جھوٹی نہیں ہوتی. پھر وہی بات, ضعیف ہے نا, جتنا ہے اتنا ہی کہنا ہے نا. یہ ضعیف روایت آپ کہہ رہے ہیں تو یہ اسی کو دیکھنا ہے نا, لیکن
روایت تو موجود ہے, اب ضعیف روایت بھی سچی نکل سکتی ہیں, कैसे اور وہ ہم نے تو ضعیف روایت آپ کا کیا مطلب ہے, ضعیف روایت جھوٹی ہوتی ہیں؟ یہ آپ کو کس نے सही کہا ہے उसको کہ ضعیف روایت भाई जो अगर ज़यीफ है तो सच्ची नहीं है ना, सही नहीं है ना. نہیں تو نہیں پیر سر, صاحب یہ نہیں پتا کہ یہ یہاں پہ کہتے کس کو ہیں. یہ اصل لیول ہمارے یہ درجہ ہے بڑے حدیث کا, اتنے احمدی جماعت لیکن کے ضعیف بھائی ان حدیث کو پتہ ہی کا نہیں مطلب ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹی ہے. یہ آپ مجھے کہیں سے دکھا دیں کہ یہ کس نے آپ کو, مطلب آپ بتا رہے ہیں لیکن یہ آپ نے کہا یہ دکھا دیں کہ یہ بس یہ آپ دکھا دیں گے کہ یہ سچی ہے, بات ختم ہو جائے گی. نہیں نہیں, یہ آپ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ ضعیف حدیث لازمی جھوٹی ہوگی, یہ بات غلط ہے. نہیں وہ سچی ہوگی ایک نہ ایک, تو وہ آپ دکھا دیں, بات ختم ہو جائے گی. سب نہیں, کم از کم ایک تو سچی ہوگی ضعیف میں, وہ آپ بتائیں, بات نہیں, ختم ہو بہرحال جائے گا نا بھائی. میں تو صرف یہ پیر بات کر رہا صاحب ہوں کہ یہ اس حدیث سے آپ یہ غور کریں کہ صحابہ میں بھی یہ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی, اور یہ انہوں نے حضرت عائشہ سے ان کے مطابق سنی تھی, ٹھیک ہے. تو جی. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو جماعت احمدیہ اب بنا رہی ہیں چیزیں. اچھا, دوسری حدیث ہے, ایک منٹ مجھے دیجیے گا ذرا. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. پیر صاحب جب ایک بندہ 90 سال بعد پیدا ہو رہا ہے, حضرت عائشہ نہیں کی, مجھے وہ یاد نہیں ہے کتنے سال, لیکن ثابت نہیں ہے نہیں ملاقات ان کی. نہیں, وہ نیچے بھائی نے لکھ دیا تھا, علی والا بھائی ہیں, وہ بڑے ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں, وہ کہہ رہے 90 سال کا ان کون کے ہے وہ, درمیان. علی والا, کون علی علی والا والا؟ مجاہد, جی جی, وہ بندہ بڑا ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہے, 90 سال کا ارتقاء ہے ان کے درمیان نا. تو جب ایک جی. اتنا بڑا فاصلہ, تو اس کو ہم ضعیف کیوں کر کہیں گے, اس کو تو ہم کہیں گے موضوع. جتنی بات ہے اتنی ہی بات کریں گے, موضوع جی کیوں کہیں, ضعیف ہے تو ضعیف ہے, جی, موضوع بالکل کس صحیح. لیے کہیں بھائی. ہاں جی. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ جو حدیث ہے, میں نے اس کا پوچھنا تھا کہ ایک کچھ حدیث ایسی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت عائشہ کا ہی قول ہے یہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا, اور اس کا میں نے پوچھنا تھا کہ آپ بتا دیں کہ ویسا قول موجود ہے اور کس جگہ ہے. کیا ہے, کون سی روایت ہے, کون سی روایت ہے ٹروت بھائی؟ یہ پیچھے میرے شور بڑا ہے, پتہ نہیں آواز آ رہی ہوگی آپ کو کہ نہیں. نہیں آ رہی, آپ کی آواز آ رہی. وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے, انہوں نے کہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں جو الہام ہوتے تھے وہ خواب میں ہوتے تھے. ایسی حدیث موجود ہے ہے یا ایسا کول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نہ ہے, وہ بھی بتا دیں مجھے انشاءاللہ. اس کا بھی نا مجھے, اگر آپ کیسے بتائیں گے, یا تو آپ نیچے لکھ دیں ان دونوں حوالوں کے. عبداللہ بھائی کو کال پہ اٹھا لیں پیر صاحب, نیچے کال ڈال دی. عبداللہ بھائی کون ہے, عبداللہ بھائی کون ہے بھائی جان؟ اٹھا لیا میں نے. جب آپ خود ہیں تو مجھے کیوں کہہ رہے ہیں بھائی جان؟ مجھے بھول گیا تھا. پیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان. پیر صاحب منو ناظم کون؟ کیا منو ناظم کون, منو پھر سے بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سکندر صاحب. یہ سب کیسے ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. یہ سب یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ پیر صاحب خالد اور جریر کے متعلق, یہ تو چھٹے اور ساتویں طبقے کے راوی ہیں. کیا ہیں وہ؟ چھٹے اور ساتویں طبقے کے راوی. اچھا. ہاں, دیکھیے صحابہ جو ہے, جو علماء حدیث ہیں انہوں نے گریڈنگ کی ہے نا, صحابہ جو ہے وہ پہلے طبقے میں ہیں, پھر اس کے بعد
جو اگلا راوی ہے وہ دوسرا طبقہ، پھر تیسرا طبقہ، پھر چوتھا طبقہ، تو یہ تو چھٹے اور ساتویں طبقے کے راوی ہیں دونوں. یہ تابعی ہیں بھائی، تابعی. ہاں جریر وہی بن میں کہہ حازم رہا ہوں. پھر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا جو 23 سالہ دور ہے اس کے 6 مہینے خواب کے ہیں جس کو 46واں حصہ کہا جاتا ہے. اچھا، وہ بات تو ہے، اس میں انہوں نے کیا پوچھنا ہے. نہیں معلوم ہے جو نہیں وہ کیا تو ہے ان جو کے. ہے وہ ایک دوسری ایک کال تھا حضرت عائشہ رضی وہ اللہ عنہا بخاری کا. کی حدیث ہے جو شکر بھائی، 3 ہاں نمبر جی حدیث ہے بخاری کی، 3 نمبر حدیث ہے بخاری کی جواب والی. اچھا بخاری کی کون سا نمبر ہے؟ 3 نمبر 3 نمبر. 3. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. اچھا ٹھیک ہے، یہی بس پوچھنا تھا میں نے. باقی وہ ابھی بات ہو رہی تھی عدنان صاحب کے ساتھ. ایک بات اور ٹروتھ سیکر بھائی، ایک بات اور، وہ بھی ہاں آپ جی کی انفارمیشن کے لیے. پیر صاحب، ایک جو قرآن پاک کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ اگر یہ نبی اپنے تے کوئی بات کرے تو ہم دائنے ہاتھ سے ان کی اشارہ کاٹ دیں. یہ قول صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے یا تمام نبیوں کے لیے؟ صرف نبی کے لیے. آپ کے پاس کیا پروف ہے اس بات کا؟ کیسر بھائی اس پہ کافی لمبی قرآن ڈیٹیل قرآن گواہ ہوئی ہے، تھی. اس پہ قرآن گواہ ہے نا. یہ ٹروتھ سیکر صاحب، آپ اس بات کو بھی آپ نوٹ نہیں، کر اس لیں کہ آیت میں یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے کہ اگر انہوں نے میری طرف جو جھوٹ باندھا ہوتا تو میں ان کو دانے کانے سے پکڑ کے دانے ہاتھ سے پکڑ کے نہ گلا کاٹ دیتا. ٹھیک ہے، اتنے سخت الفاظ استعمال کیے. تو ٹھیک ہے. اس کے آگے ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اگلی آیت ہی ہے، میں مفہوماً بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ سمجھداروں کے لیے عقل مندی والی بات ہے. اب یہ اس بات پر غور کریں. قرآن نصیحت والوں کے لیے یہ ایسے. یہ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں کہ اس بات میں عقل مندوں کے لیے کیا نصیحت ہے. اس سے یہ جو عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے نا، یہ اسی صورت میں ہوگی جب میں فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن میں ایک ڈائریکٹر ہے، وہ ایک اپنے مینیجر کو سامنے لا کے سب کے سامنے لا کے کہتا ہے کہ اگر یہ وقت کی پابندی نہیں کرے گا میں اسے فائر کر دوں گا. تو اس کا میسج سب کے لیے ہے، جو نیچے جس کے سب آرڈینیٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان سب تک میسج پہنچ گیا کہ وہ بھی یہ حرکت کریں گے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہی اس میں تو اس سمجھداری کے والی لیے بات. علیحدہ سے آیت ہے بھائی، اس کے لیے علیحدہ سے آیت ہے 93 نمبر سورہ المائدہ کی، جو جھوٹی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ صرف باتیں بیان نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ، یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور پھر اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عقل مندوں کے لیے یہ سمجھنے والی بات ہے یا یہ ایک نصیحت ہے. تو نصیحت کیا ہے پھر؟ ٹھیک ہے، تو کیا اسی ہے؟ سے آپ بتائیے، آپ بتائیے، پتہ چل جائے گا. آپ بتائیے بھائی جان، کیا ہے؟ نصیحت یہی ہے کہ جو بھی اللہ پہ جھوٹ باندھے گا اللہ تعالیٰ اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا. اب اللہ تعالیٰ اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا یا اس کے سلسلے کو زندہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اکثر جو دعوے دار ہوتے ہیں اور ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شمار ہو جاتے ہیں. تو اس کے سلسلے کو ختم کر دے گا یا اس کے سلسلے کو نیست و نبود کر دے گا. یہ نصیحت ہے ہمارے لیے، چاہے وہ تھوڑی سلسلے کو ختم کر دے گا. اس طرح دنیا میں ایک ہندو بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے، نہ عیسائی جو کہتے ہیں قرآن نہیں کہتا، جو کہتے ہیں اللہ ایک ہے، 2 ہے یا 3. تو ہندوؤں نے تو کروڑوں خدا بنائے ہوئے ہیں، اس طرح تو انہوں نے اللہ پہ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. قرآن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے. تو پھر ان کو تو بھائی زندہ جان، ہی رہنا چاہیے.
جو جھوٹے ہیں ان کا کلیہ قاعدہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اللہ پاک ان کو ڈیل دیتا ہے اور ان کی موت کے ٹائم سے پھر وہ اس پر جو ہے سختی شروع ہو جاتی ہے، سزائیں۔ جھوٹے نبوت کے دعوے دار کی وہ جو ہے رسی ڈیلی کر دی جاتی ہے کہ جاؤ کرو، سمجھ رہے ہیں؟ جی بابر صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بابر پیر بھائی، صاحب ان کا حدیث کا دیکھنے کا اپنا ہی کوئی نظریہ، اپنا ہی کوئی ان کا معیار ہے، جیسے بھی 73 حدیث ہے، 73 ہے اس دے دیا جبکہ وہ صحیح حدیث ہے۔ اب یہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث روایت ہے، اس کو یہ لوگ صحیح قرار دینے میں تلے ہوئے ہیں، ان کا اپنا ہی معیار ہے۔ بابر بھائی میوٹ کر لیں، شور کافی ہے۔ معیار کوئی نہیں ہے، وہ علال اعلان کہتے ہیں، مرزا صاحب علال اعلان کہتے ہیں، لیکن مرزا صاحب کے پیروکار یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اصل میں ان کے یہاں اس طرح کا کوئی معیار نہیں ہے کہ راوی ضعیف ہو تو حدیث ضعیف ہے، سند صحیح نہ ہو تو حدیث صحیح نہیں ہے۔ ان کے یہاں معیار یہ ہے کہ حدیثوں کے ڈھیر میں سے جس حدیث کو چاہے ہمارا مسیح موعود وہ صحیح قرار دے دے، جس کو چاہے ضعیف قرار دے دے، وہ حکم اور عدل بن کے آئے، فیصلہ تو اس نے کرنا ہے۔ جی یہ اس بات کو مسلمانوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مسلمان تو اس کو کاذب مانتے ہیں جس کو یہ حکم اور عدل سمجھتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے لیے تو حجت نہیں ہے۔ اب یہ مسلمانوں کو بابر بھائی میوٹ کر لیں، شور بہت ہے۔ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو چکر دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث دیکھیں یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کے لیے تو وہ حدیث ہے جو ان کے مرزا صاحب نے صحیح قرار دی ہے۔ تو یہ مسلمانوں والا معیار تو ان کے یہاں نہیں ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے وہ حکم اور عدل کی حکمیت کیسے پیش کریں۔ مسلمان تو اس کو حکم عدل ہی نہ مانتے کہ یہ فیصلہ کرے گا حدیثوں کے ڈھیر میں سے کس کو صحیح کہنا ہے کس کو صحیح۔ تو یہ نہیں، اب آپ یہ دیکھیں، عامر بھائی جب شروع میں ادھر ٹک ٹاک پہ یہ لوگ 8-10 گھنٹے کی براڈ پر 73 کرتے تھے، جب سے ان کو دکھایا شیشہ کہ مرزا صاحب نے اس کو ضعیف قرار دیا، اب نہیں بیان کرتے اس کو، ہاں اب وہی بیان کر رہا ہوتا ہے صرف جس کو علم نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ ہاں جی آپ وہ مسئلہ بندہ کون بیان اور کر وہ رہا بندہ ہوتا ہے؟ پتہ ہے کون ہے؟ وہ بندہ پتہ ہے کون ہے؟ بشارت ٹلو۔ نہیں مسرور غلط، جس کو وہ کہہ رہا تھا نا کل بندہ کہ جی ان کی آئی ڈی پہ ان کی براڈ پہ 400 بندہ ہوتا ہے، وہ اس روایت کو 1000 دفعہ بیان کر چکے ہیں، 1000 دفعہ۔ جب بھی کوئی بندہ جاتا ہے نا مسلمان کہتا ہے کہ مرزا صاحب کیسے نبی ہیں، وہ 73 پہلے پڑھتا ہے، ایک بندہ باقی کر لو بعد نا، میں ایک بندہ ٹریننگ نال کر لو تے انہوں کہو جس ویل کہے نا 73 تے انہوں وہ صفحہ کھول کے نا تے انہوں کہنا وڈی سکرین تے کرو، لا کے انہوں سامنے دیکھیا پڑھ کے وہاں والا کی لکھیا مرزا صاحب نے کہ ساقط الاعتبار ہے، اعتبار دے قابل نہیں ہے روایت، حدیث مسلم دی ہے لیکن ساقط الاعتبار۔ عامر بھائی وہ پہلے وعدہ لندن آندا ہے، وعدہ کرو روحانی خزانے نہیں لاؤ گے بڑی سکرین تے۔ نہیں ہے نا، حدیث دی تحقیق لاں دے، تخریج لاں دے، تحکیم لاں دے، تسی روحانی خزانے دا ذکر نہ کرو نا، تخریج تخریج کہنا وہ دے تحکیم پیش کریں گے حدیث کی، وہ دے بس صفحہ لا دیو۔ اچھا بھی کوئی بندہ نوی آئی ڈی تے چلے جاوے، میں ہاں چیلنج آ وہ جا کے انہوں نے صرف اینا پوچھے کہ مرزا صاحب نبی دا کی ثبوت ہے، حدیث ہے کوئی، وہ 73 سب تو پہلے پڑھن گے، میں ایک دفعہ نہیں میں 1000 دفعہ دیکھ چکے ہیں، لیکن ادھر مجھے اس گل کا پتہ نہیں سی ہے، میں پچھلے دنوں بھی گیا سے مجھے نہیں سے پتا اس گل کا، کنفرم نہیں سی ہے، لیکن وہ اج کنفرم ہو رہا ہے۔ اچھا کنفرم ہو بھائی، گیا، حوالہ یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ اچھا بھائی یہ حوالہ دیکھیں آپ،
खलीफा आप ये मसरूर देखें की वीडियो حوالہ भी ہے मौजूद جلد है 3 کا صفحہ 209. खलीफा मसरूर की वीडियो भी मौजूद है जिसमें वो कह रहा है کہ یہ جو حدیث پیش کرتی ہیں یہ غیر عمدی پیش کرتا ہے. اچھا کیسر صاحب آپ یہ دیکھیں شاید آپ سے بات ہوئی ہے شور بڑا آ رہا ہے اپنا وہ بلال بھائی بلال ذرا بھائی میوٹ لگاؤ. اچھا اچھا شاید آپ کی بات ہوئی ٹروتھ سیکر جی جی سے. جی تو دیکھیں یہ جی جو پیش کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے انہو لقول رسول کریم. اب یہاں رسول کریم کون ہے؟ جبریل ہیں. وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بہت کم ہی یقین کرتے ہو ایمان لاتے ہو. کیونکہ وہاں کہا جا رہا تھا کہ کوئی شاعر سکھا رہا ہے نبی کو کوئی فرشتہ نہیں آ رہا. اس لیے یہ جواب دے دیا وما بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. یہ کسی کاہن کا نہیں ہے جو نجومی ہوتے ہیں نا کاہن. کوئی کہتا تھا کسی کاہن سے سیکھ رہا ہے کوئی کہتا تھا شاعر کا کوئی کلام پیش کر رہا ہے اس سے سیکھ رہا ہے. تو ان کا جواب دیکھے کہ تنزیل من رب العالمین. سچ بات یہ ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نزول ہو رہا ہے وحی کا. آگے پھر آیا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. یا اپنی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی قصے آپ کو سنا دیتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. پھر ہم ان کو پکڑتے تو وَلَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. تو پھر اٹھ کے رگے جان کو کاٹ دیتے. اب یہ نبی علیہ السلام پہ وہاں جو تان و تشنیع ہو رہی تھی ان کو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ نہ شاعر کا کلام پیش کر رہے ہیں کوئی شاعر نہ ان کو سکھا رہا ہے نہ کوئی کاہن سکھا رہا ہے بلکہ اللہ پاک کی طرف سے فرشتے وہی لے کر آ رہے ہیں. اور یہ کوئی قصے کہانی آپ کو کیونکہ کچھ یہ بھی کہتے قصے کہانیاں پرانے سنا رہے. کہا نہیں ایسا نہیں کر سکتے اگر ایسا کریں گے ہم خود جو ہے ان کو رگے جان کو کاٹ دیں گے. آگے فما منکم من احد عنہ حاجزین. کوئی بھی دفاع بھی نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم بچا لیں گے یہ بھی نہیں کر سکتے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. اب یہ کس کے لیے ہے؟ یہ قرآن کے لیے ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. یہ قرآن ان کے لیے جو یقین کرتے ہیں متقی ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ یاد دہانی ہے. یہ قرآن کے لیے بات کی جا رہی ہے نہ کہ ان باتوں کے لیے کہ نبی علیہ السلام کے اس سے ہم نے یہ سبق لینا ہے بلکہ قرآن کے لیے بتایا جا رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. یہ جو قرآن ہے نصیحت لینے والوں کے لیے بہت مفید ہے اور اس میں یاد دہانیاں اور احکام موجود ہیں. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. لیکن پھر بھی ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ تم لوگ جھٹلاؤ گے ان باتوں کو لیکن ہوگا کیا؟ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. یہ جو منکر بنے ہوئے ہیں جو کافر ہیں انکار کر رہے ہیں حسرت کا سبب بنے گا ان کا یہ انکار. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ. اور یہی سچ ہے یہی ہو کر رہے گا. کیوں؟ کل حسرت ہی کریں گے کہ ہم نے کون سا روش اختیار کیا ہوا تھا. تو قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. بس اپنے رب کی بلند اور جو پاک ہے ستودہ صفات ہے اس کی بڑائی بیان کرو. یعنی جو وحی ہو رہی ہے اس کو پہنچاؤ آگے پھیلاؤ آگے. تو اس سے خواہ کسی چیز کو کہاں پٹ کر رہے ہیں کس کو کہاں پٹ کر رہے ہیں کس کو کہاں پٹ کر رہے ہیں. جی بولیں پیر صاحب پہلی تو بات ہے یہ جو فہم پیش کرتے ہیں وہ تو ہے جی پہلی تو بات ہے جو فہم مساعد پر یہ پیش کرتے ہیں وہ تو سرے سے غلط ہے. لیکن بالفرض محال وہ مان کر جب ان کو الزامی جواب دیا جائے نا ان کو 10 بندے دکھائے جائیں تو یہ بولتے ہیں وہ شارک سے مطلب وہ شارک نہیں کٹنا اس سے مطلب ہے کہ سلسلہ نہیں بڑھے گا سلسلہ نہیں بڑھے اس پر بھی نہیں کھڑے ہوتے. جی تو ان کا کوئی معیار نہیں ہے بس دجل و دجل ہے اور کچھ نہیں ہے. جی یہی تو بات ہے نا بھائی
نہیں بڑھے گا. اور میں نے آپ کو کہا نا جو مکذبین ہیں ان کے لیے قرآن نے کلیہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ ان کی رسی ڈیلی کر دی جاتی ہے اور ان کی شہمت جب موت کا ٹائم ہے اس وقت شروع ہے یہاں تک کہ حساب کتاب ہو جائے. ڈنڈے پڑتے رہیں گے ان کو. یہ علی والے آئے ان کے ہیں. لیے سب سے بڑی مثال ہے. جب اس کی موت کا وقت آیا اس وقت اس نے معافی مانگنا بھی چاہیے لیکن اس وقت قبول نہیں کیا گیا جب وہ موت کی سختی میں پکڑا گیا. اور جب وہ جیسے کچھ روایات یا کچھ کہانی میں موجود ہے کہ وہ نعوذ باللہ تیر مارا کرتا تھا آسمان کی طرف تو اس وقت اس کی اشارہ نہیں کٹی. بہت اعلیٰ بات، بہت اعلیٰ بات. اور یہ بات پیش لیکن کی جب جا موت کی رہی سختی تھی، آئی یہ بات پیش کی جا رہی تھی طلعت ملک کی طرف سے، اور وہاں پہ موجود تھے بنی اسرائیل والے بھی. تو بنی اسرائیل والے کہہ رہے تھے یہاں پہ کسی نبی یا رسول کا ذکر نہیں ہے، نام نہیں ہے کسی کا، تو یہ امپلیمنٹ ہوگی ہر ایک کے لیے. بڑی تعجب والی بات تھی کہ ان کے منہ سے ایسی بات سننا. دیکھیں ملک صاحب بنی اسرائیل والے جو ہے نا، بنی اسرائیل، پرویزی اور شیخ محمد، ان سب کا جو ہے نا جو فہم ہے نا جی سر. ان کا اور مرزا صاحب کا فہم میں صرف 10% کا فرق ہے. ہاں جی ہاں جی. لیکن یہ پیر صاحب کی بات جماعت احمدی سنیں جو ہے نا اس میں اور بنی اسرائیل. اچھا چلیں کریں پیر صاحب. یہ دیکھیں لتاں دی پار نہیں پا رہے لیکن پھر بھی میں ان کو لے کر آتا ہوں اوپر. نام نہیں بولنا، خود پہچان جائیں گے. اچھا نہیں کسی کا نام لے کے ڈر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رائے جی ٹھیک. اٹھی آئے. خیریت ہے بھائی؟ بالے یہاں کڑکے پہ یہاں. جی جناب ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. الحمدللہ. اچھا سورۃ الانعام آیت نمبر 93، یہ ہے وہ نقشہ جو جھوٹوں کے بارے میں کلیہ قاعدہ بیان ہوا ہے کہ ان کی رسی ڈیلی کر دی جاتی ہے جب وہ پیش کرتے ہیں. کہ جھوٹوں کے لیے تو یہ ہے، دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. بتاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افترا بازی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. نبی نہیں ہے، یہ نبی کی بات نہیں ہو رہی، ابھی عام جھوٹے کی بات ہو رہی ہے. اپنی طرف سے گڑ کے کہہ رہا کہ اللہ نے بتایا، اللہ کا حکم ہے، حرام ہے حلال ہے، اللہ نے بتایا، جبکہ اللہ نے نہیں کہا یہ باتیں. یہ مکذب، یہ بہت بڑا ظالم ہے جو جھوٹ بول رہا ہے اللہ کی طرف. جھوٹ خود بول رہا ہے، گڑ خود رہا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے بتایا. آگے او قال اوحی الی، یا یہ کہ کہتا ہے کہ مجھ پر وہی ہو رہا ہے. اب یہ نبی کی بات ہو رہی ہے، نبوت کا دعویٰ دار. اوحی الی، مجھ پر بھی وہی ہو رہا ہے، مجھے وہی کے ذریعے یہ بتا دیا گیا. لیکن حال یہ ہے وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ، کچھ بھی اس پر وہی نہیں ہو رہا. جی تو کیسا ہوں میں جی سن رہے ہیں مجھے؟ کیری آن سن لیں آپ. جی پیر صاحب سن. وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ، سنو کہ اس پہ کچھ وہی ہو ہی نہیں رہا لیکن کہتا ہے مجھ پہ وہی ہو رہا ہے. جی چلیں ٹھیک ہے. وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ایک یہ ہے کہ وہ جو اللہ جس طرح اللہ نے نازل کیا میں بھی نازل کر سکتا ہوں، میں بھی وہی کر سکتا ہوں جو اللہ کرتا ہے. یہ بھی بڑا ظالم ہے. یہ تین جو ہے نفسیات کا یہاں پر ذکر ہوا ہے. خامخواہ دعویٰ دار ہے وہی کا، نبوت کا، جو کہ ہے نہیں، نہ وہی ہو رہا ہے نہ کوئی نبی ہے. یا یہ کہ اپنی طرف سے گڑ کے باتیں کر رہا ہے، حرام حلال جو کچھ بھی ہے وہ بتا رہا ہے، کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے جبکہ اللہ کا یہ حکم ہے نہیں. یا یہ کہ اتنے جو ہے وہ شدید جو ہے وہ نفرت اور ضد اور الحاد میں ہے، کہتے ہیں اللہ نے کیا نازل کیا، میں نازل کر سکتا ہوں.
بھئی یہ شریعت آپ کو دی ہے نا، اس سے اچھی باتیں میں کر سکتا ہوں، یہ دیکھو یہ طریقہ یہ طریقہ یہ طریقہ، انسان کے دماغ یہ پلانا، اس طرح کی باتیں وہ کرتا ہے، یہ بڑے ظالم ہیں۔ اب ان کے بارے میں کیا کہا، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اب یہ اس وقت دیکھنے والی ہوتی ہے ان کی حالت جب موت کا وقت ہوتا ہے ان کو، اب ڈیل دیا موت کے وقت تک، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے فرشتے ان کی طرف، اخرجوا انفسکم، حوالے کر دو اپنی جان اب ہماری، الیوم، آج سے ابھی سے، تجزون عذاب الہون، بدلہ دے دیا جائے گا تمہیں اہانت آمیز عذاب، سمجھ رہے ہیں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے جو حق نہیں ہوتا تھا، جھوٹ بولتے تھے، وَكُنْتُمْ مَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، لیکن اللہ کی آیتوں سے، اللہ کی شریعت سے تم جو ہے وہ کیا تھے، استکبار، گبنڈی تھے، اس کو نہیں مانتے تھے، اپنا فہم، میرا فہم ہے نا، میرا عقل نہیں مانتا، میرا عقل نہیں مانتا۔ تو یہ ہے ان کی حالت۔ ان کا سزا کب شروع ہوگا؟ جب ان کے موت کا وقت ہوگا، اس وقت سے شروع ہے ان کے لیے وہ درگت بنی ہوئی ہے۔ کہاں آیا کہ جو بھی دعویٰ کرے گا اسی وقت اس کا جو ہے وہ گردن مار دی جائے گی، جھوٹوں کو تو مہلت دی جائے گی۔ وَنُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ان کو ڈھیل دیں گے لیکن گرفت بہت سخت ہے، جب گرفت کا وقت آئے گا پھر تو مشکل ہے ان کے لیے۔ جی اور بھی آیتیں ہیں جھوٹوں کے لیے کہ ان کو چھوٹ دی جاتی ہے، ان کی رسی ڈھیلی کر دی جاتی ہے، جاؤ کرو مزید۔ اور سب سے بڑا جھوٹا شیطان ہے، دیکھو کتنے طویل، عزازیل۔ میرا ایک کویسچن ہے، جی کیجئے۔ پھر جو یہ 30، اگر ہم سمجھے کہ جو بھی جھوٹ باندھے گا اس کی گردن ماری جائے گی، تو پھر 30 دجال والی حدیث بھی تو ہے نا، تو 30 دجال کی حدیث تبھی ہے کہ اگر وہ زندہ رہیں گے تو 30 بنیں گے نا۔ تو یہ جب جی صحیح بات ہے، صحیح بات کر رہے ہیں جی۔ تو پھر کیونکہ احادیث میں 30 دجال کا جب ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سبھی کی جو بھی جھوٹ باندھتا اس کی گردن ماری جاتی تو 30 کی تعداد پوری نہیں ہوتی۔ جی بالکل نہیں، بلکہ یہ بات بھی بیان ہوتا نا، یہ بات بھی بیان ہوتا کہ 30 دجال آئیں گے اور وہ کہیں گے، کوئی کہے گا میں نبی ہوں، کوئی کہے گا میں رسول ہوں، آگے یہ بات بھی ہوتی، لیکن یہ جھوٹے ہیں، اللہ پاک ان کی گردن مار دے گا۔ نہیں آیا، بلکہ یہ آیا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یہ بتایا دعوے دار تو بہت ہوں گے، لیکن آگے یہ نہیں آیا فکر نہ کرو، ورنہ یہ بات تو بتا دیتے نبی علیہ السلام کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی وقت ان کا گردن موڑ دیا جائے گا۔ بھئی جھوٹے کو چھوڑ دیجیے۔ جی جی بات کیجیے۔ جی مولوی صاحب السلام علیکم۔ مولوی صاحب موجود ہو؟ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولوی صاحب آج ہم کچھ احادیث اور قرآن کی آیتوں کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے۔ جماعت احمدیہ کی طرف سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے برف کے سلوں والی، آپ بھی اس حدیث کو مانتے ہیں یا اس کو ضعیف مانتے ہیں؟ کون سی حدیث؟ کہ جب امام مہدی آئیں تو برف کی سلوں پر بھی اگر تمہیں رینگ کر جانا پڑے تو جائیں اور ان کو سلام دیں۔ امام مہدی کے بارے میں بہت زیادہ احادیث ہیں، اور بنیادی طور پر یہی ہے کہ اس کے اوپر ایمان لائیں جب وہ آئے تو۔ نہیں، یہ جو برف کی سلوں والی حدیث پیش کی جاتی ہے، جماعت اس کو کافی پیش کرتی ہے، بلکہ ہاں وہی میں پوچھ رہا جماعت ہوں کے کہ علاوہ علماء ہیں وہ بھی اس کو پیش کرتے ہیں۔
تو کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ آج ہم آپ کو اس کا کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے اگر آپ سننا چاہیں تو. بتا دیجئے آپ. آپ میں نے بتا خود دیں پیر صاحب. میں نے خود سنا ہے مولوی صاحب سے اس حدیث کا حدیث جو ہے نا کوٹ ساری کرتے ہوئے. تین گوئیاں ہوتی ہے جن میں نہیں آپ بات کیجئے، میں خاموش ہوں تھوڑا. ملک صاحب کیا ہوا؟ بات کیجئے. پہلے مجھے پتہ، وعلیکم السلام، پہلے پتہ تو لگے وہ اس حدیث کو صحیح مانتے بھی ہیں یا نہیں. ہاں نہیں ہاں نہیں، یہ تو میں بات کبھی کیجئے. بھی انکار کسی بھی حدیث کا نہیں کرتا. ماشاءاللہ پیر صاحب مبارکباد طرح دیتے کی ہیں آپ. جو آج نے کمال ہی کر دیا آپ نے، جو آپ نے قرآن پاک پڑھا اور اس کو تفصیل کی ہے نا حدیث کی، آپ نے کمال ہی کر دیا. پیر صاحب ہمیشہ کمال کرتے ہیں. پیر صاحب جو بات ہے نا دو ٹوک کرتے ہیں، دو ٹوک بات اس ہوتی میں ہے. تو ابہام نہیں آپ رہتا. بتائیں اپنا، آپ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں یا ملک ضعیف صاحب مانتے یہ مسٹر خان کون ہے؟ مسٹر خان ایف. سر میرا ہیں؟ ایک نئے سوال کھلاڑی. تھا اگر آپ کی جی اجازت. ایک منٹ، یہ سوال جی پوچھیں بھائی پوچھیں. ہاں سر میرا ایک سوال تھا، میرے کو ایک ریفرنس چاہیے تھا. جس طرح کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے امت مسلمہ کے لیے آیا ہوا ہے اور قرآن کریم سارے امت مسلمہ کے لیے آیا ہوا ہے. میں تو خود شکر الحمدللہ مسلمان ہوں، اس پر یقین رکھتا ہوں. لیکن جس طرح کہ مجھ سے ایک بندے نے پوچھا نا کہ وہ تو عربی زبان میں ہے، وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان عربی ہے، تو اس بارے میں نے کہا اگر کوئی آیات اگر ریفرنس دے دے تو قرآن کریم سے یا حدیث میں. بس یہی میرا سوال تھا سر، سمجھ آیا میرا سوال؟ قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور حدیث میں موجود ہے. نبی علیہ السلام کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اور آخری الفاظ یہ ہیں کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، تمام مخلوقات کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ سمجھ؟ حدیث ہے؟ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، سب بتا دو. حدیث ہے بخاری کی، بخاری کی حدیث ہے. اور قرآن مجید میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اگر آپ کو آیت نمبر چاہیے تو دیکھ لیتے ہیں، اگر کسی کو یاد ہو تو بتا دو. جس طرح کہ قرآن کریم میں لفظ آئے ہوئے نا، مطلب یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے ہوئے نا. جی یہ جو آپ نے جو آیت قرآن شریف کو پیش کی، یہ مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے ہوئے. ذرا واضح وضاحت کے ساتھ بات کیجئے بھائی. میرے خیال سے میرا آواز صحیح نہیں آ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو تھوڑا میرے کو سا آیت پیش کی، نیٹ کا مسئلہ ہے. ہاں کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے جو آیت پیش کی سر، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، یعنی وہ سب کے لیے ہے، ہاں صحیح ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اچھا صحیح. اسی اور طرح وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. سورۃ الاعراف، بہت ساری آیتیں ہیں. صحیح. جی جی سورہ اعراف. ہاں یہ ایک سورۃ اعراف کی میں نے آپ کو پیش کی. اگر آپ کو چاہیے ایک ایک تو آپ کو ایک ایک بھی بتایا جا سکتا ہے. اور جیسے کہ آیا ہوا ہے نا کہ قرآن کریم سارے امت مسلمہ کے لیے، اس کے لیے اگر ایسا کوئی آیا تھا کون سی؟ کیا بھائی؟ جس طرح کہ قرآن کریم ساری امت مسلمہ کے لیے، مطلب ساری دنیا کے لیے، انس اور جنس کے لیے ہے نا، اس طرح کوئی آیت اگر ہو تو بتائے. بھائی جب شریعت نبی علیہ السلام کو دے دی گئی
اور یہ بتا دیا گیا کہ تمام انسانوں کے لیے، تو صرف نبی تمام انسانوں کے لیے شریعت نہیں ہے؟ تو شریعت اچھا صحیح تو بات ہی ختم ہو گئی نا وجہ. صحیح ابھی سمجھ گیا. اور آپ نے جو پہلا جو آیات پڑھا، جو دو آیات آپ نے پیش کی، اس کا اگر سورہ اور آیات اگر بتا دے تو آپ کو بہت مہربانی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے، میں ڈھونڈ کے بتا دیتا ہوں. نہیں لکھ لیں مسٹر خان صاحب، سورہ اعراف کی 158. جی اچھا سورہ اعراف کے 158 1 اور 5 158. اچھا نہیں انگلش میں بتا دو، یہ 58 سمجھ میں نہیں آتی. 158. اچھا ہاں، سورہ سبا کی 28. ماشاء اللہ، کیا بات ہے عبداللہ. 28. اچھا سورہ فرقان کی 1 نمبر. کیا بات ہے. اچھا ہو گیا صحیح، میں نے لکھ دیا. میں اور وہ حدیث نمبر بھی بتا دیجئے. اگر آج وہ بھی بتا دیا مہربانی ہوگی. حدیث نمبر مجھے یاد نہیں ہے پیر صاحب. اچھا پھر ڈھونڈ وہ میں چاہیے آپ دیکھ کو، کر ڈھونڈ لیں بتا اس دیتا کو. ہوں. اچھا آپ دیکھ لیجئے، حدیث یاد ہے نا؟ حدیث اگر دے دے تو حدیث بھی اچھا. ٹھیک ہے، وہ ڈھونڈ کے دے دیں گے آپ کو. عبداللہ بھائی ذرا ان کو ڈھونڈ کے دے دیں. سنا عبداللہ بھائی یا نہیں سنا؟ سورہ انبیاء کی 107 بھی لکھ لیں. سورہ انبیاء 107. اچھا اگر سمجھ نہیں آئے تو ایک ایک جو ہے بعد میں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، اس کی وضاحت بھی کی جا سکتی ہے. سورہ اعراف کا 158 اور دوسرا سورہ فرقان کا پہلا، اور سورہ انبیاء کا 107، اور یہ 28 کون سی سورہ تھا جو 28 نمبر آیا؟ سورہ سبا. سورہ سبا صرف 28. صحیح، صرف 28 میں نے لکھا. مولوی صاحب آئے تھے، ان سے بات نہیں کی. مولوی صاحب صحیح چلے گئے بھائی. اگر آج اس بعد میں ہوا تو مسئلہ نہیں، میں بعد میں پھر. ٹھیک ہے، اگر سمجھ میں نہیں آئے تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں بھائی جان. ٹھیک ہے، السلام علیکم، بہت بہت مہربانی، وعلیکم شکریہ. السلام، خوش رہیں آپ. جی چلائیں اپنی بات محترم ملک صاحب، ملک قیصر صاحب. جی 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 اپنی بات چلائیں. وہ تو چلے گئے ہیں. کیوں یہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ ضعیف حدیثیں کیوں پیش کرتے ہیں، بڑی حیرت والی بات ہے. ان کی تحقیق نہیں ہے اس بارے میں کیا؟ ملک صاحب پلے نہیں تیلا کر دی میلا میلا لا صاحب. ملک صاحب یہ بات نہیں ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ سر سید جو گروپ ہے ان کو جانتے ہیں آپ؟ جو سر سید گروپ ہے، جو لوگ معجزات کا انکار تھے فرشتوں کا، اس نے جب انکار کیا نا، جب گوروں نے اس سے سوال کیے یا جو علماء تھے دوسرے مذاہب کے، تو جو بات اس کی سمجھ میں نہیں نہ آتی تھی، جس کا وہ جواب نہیں دے سکتا تھا، اس نے سب کا انکار کر دیا پکڑ کے. فرشتوں کا انکار، شیطان کا انکار، معجزوں کا، یہ سیم چیز یہی. اور جو بات اس کے حق میں تھی اس نے وہ لے لی. اسی طرح مرزائی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے. اس کے جو بات اس کے موقف کے ساتھ ٹکراتی ہوگی وہ اس کو اکھاڑ کے پھینک دے گا، چاہے وہ بخاری کی حدیث ہے چاہے وہ مسلم کی حدیث ہے. اور جو بات اس کے موقف کے مطابق ہوگی اس کو وہ لے لے گا. وہ یہ ہرگز نہیں دیکھے گا یہ ضعیف ہے یا فلاں ہے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو بات ہمارے مسلم مود نے جو بات اپنائی ہے نا، مطلب وہ کہتے تھے یہ پٹاری ہے. مرزا صاحب کا کہنا یہ پٹاری ہے، حدیث جو ہے نا یہ پٹاری ہے. اس میں جو بات مداری اٹھائے گا، جو بات اس کو پسند آئے گی وہ لے گا، جو بات اس کو پسند نہیں آئے گی یا اس کے مطابق نہیں ہوگی وہ تشریح. تو لہٰذا یہ ان کے نزدیک یہ اصول نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا حدیث یا ضعیف ہے. ان کے نزدیک اصول یہ ہے کہ مرزا صاحب کے موقف کے ساتھ کون سی چیز ملتی ہے.
बस इतनी सी बात। तो ये कोई इतना इनका नहीं है निज़ाम। ज़ईफ़ हदीस आप मौजूद हदीस ले आए, इनके मौक़िफ़ के साथ मिलती हो वो ले लेंगे। मलिक साहब वो सूरह निसा की 159 नंबर आयत है ना, जिसमें है कि तमाम अहले किताब ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उन पर ईमान लाएंगे और वो गवाह होंगे क़यामत के रोज़। अब गुरु घंटाल साहब, गुरु साहब, पीर साहब के गुरु जी जो हैं, और ये को बेशतर मरज़ई भी कहते हैं कि ये आयत काबिल अमल नहीं है, इसलिए हमें ये समझ ही नहीं आ रही, इसको छोड़ना पड़ेगा। बाकी पूरा कुरान करीम काबिल अमल है, सिर्फ ये एक आयत उनको समझ नहीं आ रही, जी छोड़ दो इसको। पीर साहब काफ़ी अरसे से आप ये समझ रहे हैं मरज़इयत को, तो कोई समझ में आया इनका मज़हब के नहीं अभी तक? पीर साहब को ये बात समझ आ गई है कि नबूवत की तमाम खिड़कियां बंद है। जी क्या कहा आपने अली बू साहब? वो कह रहे हैं आपको मर्ज़ियत की समझ आई है, मैं कह रहा हूँ पीर साहब को समझ आ गई है कि नबूवत की तमाम खिड़कियां बंद है। नहीं, समझ नहीं आई। सदीकियत की एक खिड़की खुली है, छोटी सी, बिल्कुल थोड़ा सा हल्की सी, उसमें से एक बंदा निकल के आया है बाहर, खिड़की होगी दोबारा बंद। जब वो बंदा बाहर आ गया है जिली बरूजी, तो वो बाहर आके कहता है कि मेरा नाम तहसीलदार है। राज साहब समझ आई गल दी? तहसीलदार या पीर साहब की हालत देखने वाली थी उस दिन। पीर साहब कभी कॉन्स्टेंट खान था, कभी पेट्रोल खान था। बड़ा हंसे यार उस दिन, बड़ा हंसे, बड़ा ही हंसे उस दिन। पीर साहब कहते हैं अच्छा ये बताइए खिड़की नबूवत की तमाम खिड़कियां बंद है, सिद्दीकियत की एक खुली हुई है। माशाल्लाह, एक आयत देखो, सिद्दीकियत की एक खुली है थोड़ी देर के लिए, जैसे ही खुली है बंदा बाहर, जैसे ही बंदा बाहर आया है, बंदे ने बाहर आकर एक ही बात कही है कि मैं गवर्नर जनरल हूँ। कैसे साहब, मैं जो नीचे सुनता हूँ ना, तो किसी तहरीर में कोई ख़ास रबत नज़र नहीं आता, वो पता नहीं चलता कहाँ से बात शुरू हुई थी, किधर को जा रही है, किधर को मुड़ जानी है। तो आमर भाई पता नहीं किस तरह हर चीज़ का निकाल के उनको दे देते हैं कि ये लो ये लो ये लो। आमर साहब चले गए आज जल्दी। अली बू भाई आप 30 साल लगाए ना इस फील्ड में, 30 साल बाद आप भी इंशाल्लाह ऐसे ही निकाल के देंगे हवाले। आमर भाई अक्सर कहते होंगे आ कि अनक लग गई है दो शीशे वाली नहीं की कहते होंगे। बहरहाल जब आप एक चीज को टाइम देते हो ना, तो फिर आपको मसला नहीं बता। जाकर नाइक को देख लें भाई, ये तो अल्लाह ताला का एक करम भी होता है खास अपने बंदों पे कि अल्लाह इल्म दे। ये इल्म है ना, इल्म के साथ बात करता है अपने दलील के साथ। जाकर नाइक की मिसाल भी आपके सामने है। अहमद दिदात, राजा साहब आपने सुना है अहमद दिदात साहब को? जी नहीं। ओहो राजा साहब आपने तो भी सुनी है कि अहमद दिदात, आप भूल जाएंगे जाकर नाइक साहब को। हाँ, मैं कहता हूँ क्या बात, गोरे कुसकदे नहीं सी हुंदे, राजा साहब बना देखे कुसकदे भी नहीं सी हुंदे।